अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तो ताज दरख्शां मैं खाके परेशान। निहाल आबरू के करम से लिखा हुआ पहली किस्त का दूसरा हिस्सा। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसलिए वो बैठा अपने शेड्यूल को देख रहा था। आज ट्रांसफ़र के बाद उसे हफ्ता हो गया था। नोट्स और किताबों में गर्क वो इर्द गिर्द से मुकम्मल बेखबर था। खैर, तुम क्यों जल्दी आ गए आज? वरना जब तक सर क्लास में नहीं आते तुम नज़र आओ मुश्किल है। इसका दोस्त रामेश उसके साथ बैग रखते हैरत से पूछता साथ बैठा। कुछ नोट्स लिए हैं, फेलोज से चेक करने लगे। एक जुमले में वजह बताते वो दोबारा अपने काम में लग गया। लगता है लेक्चर में काफ़ी टाइम है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा? रामेश ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते पूछा और साथ ही सामने आते फ़हद को इशारा किया। खैर, इतना सुकून? फ़हद ने आते आहद की तरफ इशारा करते रामेश से पूछा तो रामेश ने कंधे उचकाते आहद की जानिब मुड़ा। मुझे लगा आज भी गिटार हाथ में लिए कॉलेज की उम्मीदज़ादियों के दिलों के तार छिड़ रहे होंगे। रामेश ने उसे छेड़ा तो फ़हद और आहद दोनों अपना अपना काम छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जो है। मुझे लगता है तुम्हारी तारें जुड़ गई हैं जो यूँ बक बक कर रहे हो। हाथ जानता था कि इसका जिन कैसे काबू करना है, और फ़हद रामेश को फ़ौरन उतरता मुंह देखकर हंस दिया। यार, मुझे क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हो तुम? रामेश ने दहाई दी तो हाथ ने अफसोस में सर हिलाया। तुम कोई चीज़ हो जैसे सीरियस की जाए। आहद नोट बंद करता बैग में डाल चुका था, क्योंकि ना तो इसे दरख्त की शाख से झूलता फ़हद और ना साथ बैठा रामेश कुछ करने देने वाला था। अब बताओ, क्या देख सुन आए हो जो सुकून नहीं मिल रहा? आहद ने पूछा तो रामेश ने भी इस खोलती मखलूक से पूछा। हाँ देखा, अब याद आया मुझे। कोई बिछड़ी महबूबा तुम्हें ढूंढ रही है, एक एक को पकड़ पकड़ कर पूछ रही है कि किसी ने मेरे आहद को देखा, कोई मुझे मेरा आहद से मिलवा दे। फ़हद ने मुकम्मल नकल उतारते हाथ हिला हिलाकर बताया तो वो दोनों मारे हैरत के उससे देखने लगी। मेरी महबूबा यूँ मारी मारी नहीं फिरेगी। तुम बताओ, किसी का गुनाह मेरे सर पर डाल रहे हो? आहद ने नाक छुड़ाते कहा तो कोई जवाब देने से ही कोई आहद पर छलांग लगाता उसे ज़मीन पर कर चुका था। रामेश इस अचानक हमले पर साकत रह गया, जबकि फ़हद ने आगे बढ़ते उसे पकड़ने की कोशिश की। उस लड़के ने गर्दन में बाजू डालते आहद को काबू करते घुटनों के बल बैठा और एक ज़ोरदार मुक्का आहद की कमर में दे मारा। आहद बिलबिला उठा। खबीस, मकार, बेगैरत, दोगले इंसान, मुझे इस खपती प्रोफेसर से पता चल रहा है कि तू यहाँ है। मर क्यों नहीं गया ऐसी बगैरती के बाद? आहद का बाजू मरोड़ता वो चिल्लाया तो आहद का हाथ जो बचाव की कोशिश में थे रुक गया। रामेश और फ़हद भी नॉर्मल हो गए। ईसा, आहद ने छुड़वाने की कोशिश की, मगर ईसा ने एक और जड़ दी, जिस पर रामत और फ़हद महसूस होते इन दो के सामने बैठे। मुझे नहीं पता तू यहाँ है, अब छोड़। आहद ने सुलह सफाई की कोशिश करते अपनी गर्दन पर लिपटे इसके बाजू थपथपाया। ईसा इसकी बात से गिरफ्त ढीली करता थोड़ा पीछे खिसका। आहद गर्दन को सहलाते उसकी तरफ रुख मोड़ बैठा। इस वक्त तो ज़मीन पर बैठे एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और बाकी इन दोनों को देखकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। क्लास में सर उस्मान ने तुम्हारे शान में कसीदे पढ़े तो पता चला, तब से ढूंढ रहा हूँ। ईसा ने पीछे रखे सीमेंट के बेंच से टेक लगाते बताया। मुझे क्या पता यहाँ, और ये बंदा क्यों सारा दिन मेरे गुनाह बख्शवाता रहता है? आहद ने अपनी मट्टी से अटे जैकेट को झाड़ वहाँ मौजूद सबको देखा। किसने कहा था इसकी ग्लास ले डाल, अब भुगत, वो तो कब्र तक भी जान न छोड़े। पिछले सेमेस्टर में फ़हद ने नाक से लकीर खींचकर इनका सब्जेक्ट पास किया था, और गलती सिर्फ इसकी पार्किंग प्लेस पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। रामेश ने इसी पोजीशन में बैठते हुए बताया, जिस पर फ़हद चंद ने मसनूई आंसू पूछे। इनकी चलती ज़बान से लगता है उसने गाड़ी ठोक दी। ईसा के तले पर वो तीनों हंसती है। ये हुआ ना मेरा बचपन का दोस्त, मेरा पहला प्यार और अकलौता प्यार, जड़ तक पहुंच गया। आहद ने इसका कंधा थपथपाते फ़ख्र से कहा। ओह सॉरी, तो ये जनाब है इसे सुलेमान, मेरा पहले पुराना दोस्त समझ लो, ये मेरा भाई है। और जनाब ये है रामेश और ये फ़हद, आहद ने पुरजोश अंदाज में तारुफ़ करवाया। यही वो महबूबा थी जो तुम्हें ढूंढ रही थी। फ़हद ने ईसा को आंख मारते कहा तो आहद हंस दिया। इस महबूबा पर तो जान भी कुर्बान। आहद इस वक्त खुलकर बात कर रहा था। इसलिए महबूबा से 10 साल बाद मिल रहा है। ईसा की जवाबी कार्रवाई सुन फ़हद और रामेश परेशान रह गए, जबकि आहद ने उसे गले लगाया। सलाम आगा। दाऊद ने लाउंज में कदम रखते ही अपनी आमद की खबर दी, जैसे सुन हाजरा फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गई। दाऊद इनको जाता देखा, मायने खेज मुस्कुराहट के साथ सामान तक आया, जो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। हफ्ते बाद शक्ल दिखाई, वो भी जब मैंने बुलाया। और रही बात इस औरत की, तो इसे नज़रअंदाज किया करो।
दाऊद सलाम करता सामने कुर्सी पर जा बैठा। और आपने भी तो सीधा घर में ही हाज़िरी लगवाई है। हाजरा खातून को भी मेरी आवाज़ सुना दी, कसम से कलमा पढ़ रही होंगी। दाऊद ने ये बावर करवाया कि हाजरा की उसके लिए नापसंदीदगी उससे ढकी छुपी नहीं थी। औरत में अकल कम और जज्बात ज़्यादा होते। जब उसे अपनी मांग पूरी होने के बाद भी सोचती है, अगर ना होता तो क्या फ़ायदा होता और क्या नुकसान। इसे छोड़ो, ये बताओ ब्रांच सही रह गई? समान ने इस नई ब्रांच का जिक्र किया था जिसकी वजह से वो इनसे नहीं मिला था। और नहीं तो क्या, सब सेट भी हो गया, मगर नज़रों में आ गया हूँ। अब आप भुगतो। सबसे पहली नज़र वकास की पड़ी है। वो तो अपने इलेक्शन की फ़िक्र करे, क्यों तुम्हें नज़रों में रखे हुए है? ज़मान खान के लहजे से साफ पता चल रहा था वो बदमज़ा हुआ है। वो तो मैं देख लूँगा, मगर आपको इस ड्राइवर का पता भी लगाना होगा। अब आप बताओ, मुझे नाश्ते की दावत क्यों, जबकि जानते मैं नाश्ता करता भी नहीं। दाऊद भी सीधा बात पर आया। अमानत और वकास एक ही हल्के से आमने सामने आए हैं और हमदान दोनों की हमायत के लिए मुझे पैगाम भिजवा रहा है। ज़मान खान के सवाल को पहले समझ गया था कि भाई के मुखालफे जाएगा या नहीं, तो टिकट न गई। वैसे अच्छा है आगा, हाँ, पर मैं इस कुत्ते खेल का हिस्सा नहीं है। देखो भला मुझ पर भूखने वाला मेरे तलवे चाटने को तैयार है, और सबब ये कंपनी कुर्सी। अब खमदान चौधरी भी आपसे बात कर रहे हैं, जो हमें हराम समझता है। कल भी इसलिए मीठा मुंह में रखे बात कर रहा था। दाऊद के लहजे में इस वक्त अमानत समेत इस सब के लिए जो हकारत थी वो देख ज़मान इसका जवाब भी समझ गया था। अमानत से बैर है समझता हूँ, और रही ख़मदान की बात, तो हम इनके साथ हैं जो हुकूमत में आएगा। और इस बार बारी ख़मदान की पार्टी की है। उसकी पार्टी से काफ़ी काम निकलते हैं। उसकी पार्टी की हुकूमत होते अगर ख़मदान CM इलेक्ट नहीं होता तो बहुत तमाशा लग सकता है। अब हमारे पास ये 6 महीने, सोचो, जो तुम्हें सही लगे करो। मगर एक और मसला है जो तुम ही हल कर सकते हो। अरमगान, उसे कोई देखे ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं, और वह सबकी आंखें नोचने को आ गया है। इस पर सबको मैंने एक रोक रखा है कि ख़बरनामा के मुल्कों की लिस्ट में पहला इसका और आखिरी नाम तुम्हारा। ज़मान जानता था इस बारे में बहुत ज़्यादा, उसे बेजार कर सकती है ये बात, मगर मजबूरन अब अरमान की नज़रअंदाज करना उन सब के लिए नुकसानदेह था। तुम्हारा ये अखबार परेशान कर रहा है। आए दिन को छोटी छोटी खबर बड़ी बात सामने ले आता है और इंक्वायरी बैठ जाती है। कुर्सी वाले इस वक्त ऐसी बदनामियों से बच रहे हैं, और यही कुर्सी वाले मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि दाऊद को बहलाओ और इस अरमखान की अकल में कोई बात बैठाए। समान ने मुलाजिम चाय बनाने का इशारा करते बात शुरू की, मगर इसका स्पाट चेहरा देख खान खामोश हो गया। दाऊद चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ा और फिर बोला, वो कभी नहीं मानेगा। और बिठाने का मतलब जान छुड़ाना। आगा, ऐसा नहीं होने दूंगा अभी भी। रुस्तम साहब की अलमारी में इनकी बहन और भाई का खून आलूदा लिबास पड़ा है। मैं नई खबर तैयार नहीं होने दूंगा। कोई अरमान की तरफ बढ़ा तो नोच डालूंगा, और अगर मैं नोचने पर आया तो सोच है किस किस के ऊपर खच्चे उड़ेंगे। दाऊद का चाय का कप धुतकार चुका था, सुर्ख गुस्से से लाल, मज़ीद ये कि हाथ भी कांप रहे थे। अनजान बनने की एक्टिंग ना करो, जैसे जानते नहीं अपनी नस्ल के बागियों को। ये जो अगली नस्ल आई है ना, ये सियासत से भी ज़्यादा कुत्ती चीज़ है। अब तुम्हें देखो अपने काबू में नहीं। एक बदला सोच कहाँ से कहाँ आए हो। वकास टिकट लेकर ही बैठा है, चाहे इसके लिए वो किस हद तक गया। और अब रुस्तम का बेटा अरमगान, उसे सच और इंसाफ का बुखार ऐसा चढ़ा है कि मुझे भड़का रहा है। मुझे इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान, और ये तुम्हारी वजह से। वो आगा की बात पर सुर्ख पुरनम आंखें सुनता उठ खड़ा हुआ और होंठ एक तंजिया मुस्कुराहट सजाए खान को तशवीश में मुब्तला कर गया। आइंदा ये मत कहना कि उसे बिठाने की बातें हो रही, वरना मैं लिटा दूंगा इन सबको। मैं बेगैरत हो गया तो वो ज़मीर फरोश नहीं हुए। अरमगान ख़बरनामा की तरफ किसी भी पेशकदमी की सूरत में अंजाम भुगतना होगा। दाऊद ने सीधी और साफ बात की, जिस पर दाऊद ने नाम सर हिलाया। वो नहीं समझा पाए थे। तुम जैसे इस तक पहुंचने दोगे जब्बार चौधरी, वो जो हॉस्पिटल में ऑर्गन स्मगलिंग करता है। किसी न्यूज़ चैनल में भी हिम्मत नहीं थी इस पर हाथ डालने, वजह कि पार्टी चेयरमैन का भाई है। एक आर्टिकल से एक रात में मुल्क से भाग खड़ा हुआ है। मैं सब जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे कहो कि इलेक्शन तक इन सब को सांस लेने दे। इसकी सफारी दी गई थी, मगर मैंने उस तक पहुँचने नहीं दिया। गोली इस पर चली तो खून तुम्हारा बहेगा। सामान्य मामले की संजीदगी बताए तो दाऊद का भी रुझान बढ़ा।
وہ پچھلے 7 سالوں میں ارمغان کے سامنے نہیں گیا تھا۔ اب یہ سن وہ مجبور ہو چکا تھا۔ داؤد، جا کر ملو۔ ایک جیسے آمنے سامنے بیٹھو گے تو تم سمجھ جاؤ گے، پھر بتانا مجھے۔ میں اسے اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب تک تو اس کا چچا میرے گلے سے نہیں اترا۔ سامان نے اسے کام بتایا جیسے وہ سمجھ بھی گیا، مگر چہرے کے تیرے تیور نرم نہ پڑے تھے۔ ٹھیک، مگر وہ مجھے ملے گا، بات کرے گا۔ آپ کو یاد نہیں شاید ہماری شرع بھی کافر پر رحم کا حکم دیتی ہے، مگر مرتد کو نہیں، اسے واجب القتل قرار دیا گیا، اور ارمغان رستم جیسے ہیں جو ان کی اسے واجب القتل کے قتل کا ذمہ دیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں دیکھ مجھ پر یہ کافر کا فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ وہ اب پرسکون تو نہیں ہو رہا تھا، مگر بات بہت آہستہ نرم انداز میں کر رہا تھا۔ تو کیا اس میں مرتد کا پہچاننے کی صلاحیت نہیں؟ خان کی بات پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا اور پھر ایک ہاتھ میز پر ٹکائے خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ وہ داؤد کو یہ رعایت بھی نہیں دیتا کہ اسے داؤد کو پرکھنا پڑے۔ یوں تو نہیں منہ چھپائے پھر رہا؟ داؤد کہتے پیچھے ہٹا، ایک مسکراہٹ چہرے پر لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ خان وہیں سوچتے رہ گئے کہ داؤد کیا کرے گا۔ سبتین صاحب اپنا لیکچر لینے کے بعد اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ کوریڈور سے گزرتے وہ اسٹوڈنٹس کے سلام کا جواب دیتے اس وقت ہاتھ کو فون کر رہے تھے۔ کیا سبتین صاحب کوئی رابطہ نہیں؟ کوئی خبر نہیں، اور اب میں آیا تب بھی کوئی خاص توجہ نہیں، نہ یہ بتایا کہ لاہور کو رونق بخش چکے ہیں۔ سبتین آفس میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ آواز پر تھم گئے۔ ہارن دھیمی مسکراہٹ میں سجے اور پھر دائیں جانب دیکھا۔ شبیر سلمان کو دیکھتے وہ بغیر جھجک کر آگے بڑھا اور گلے جا لگا۔ 14 سال اس سکون کو ترساؤں یار، تم نے تو ہمیں ہی سزا دے ڈالی۔ شبیر سبتین صاحب کی کمر تھپ تھپاتے بولے تو سبتین کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی اور نظروں میں پھر بے سکونی در آئی۔ میں نے فاصلہ اختیار کیا تھا، مگر تم بھی تو ملنے آتے رہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ وہ دونوں چند قدم کے فاصلے پر کھڑا وقاص کو مکمل نظر انداز کر گیا تھا، جس نے فاصلے بڑھائے۔ جب تک وہ نہ سمیٹے فاصلے نہیں سمیٹے جا سکتے۔ تم گئے، مطلب تم نے دور کر دیا، لاہور کو اجاڑ گئے، ہم سے ہمارے بچے دور لے گئے۔ اب ہم ملتے ہی کیوں نہ رہے ہوں ساہیوال میں، چاہے 1000 بار آیا مگر دل نہیں ملے۔ آج ملے 14 سال بعد، تمہیں اسی جگہ سینے لگایا جہاں پہلی بار ملے تھے۔ آج ملا، ورنہ وہ وقتہ ملاقات تو یہ تو آسرا تھیں۔ سلمان نے اپنے دوست کا کندھا تھپتھپاتے کہا تو سبتین انہیں ایک بار پھر گلے لگایا، جس پر اکتایا وقاص سینے پر ہاتھ باندھے۔ اگر آپ کی رومانوی ملاقات ہو گئی تو ذرا دھیان آپ اس مخلوق پر بھی دے ڈالیں۔ وہ دونوں کو دیکھ کر تب کیا، جبکہ اس کی آواز سن کر وہ دونوں دوست الگ ہوئے۔ سبتین نے مڑ کر ان خوبرو نوجوان کو دیکھا جو نیوی قمیض شلوار کندھے پر چادر پھیلائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میرے کندھے تک آ پہنچے۔ سبتین نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ 7 سال پہلے بھی تو ایسا ہی تھا، ابھی بھی ویسا ہی ہوں۔ وقاص نے الگ ہوتے کہا تو سبتین نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، 7 سال پہلے ایک جذباتی لڑکے تھے، مگر اب ایک سمجھدار سربراہ ہو، اپنے باپ کا بازو ہو۔ سبتین نے اس کی پیشانی چومتے کہا، جس پر وقاص نے انہیں دوبارہ گلے لگایا۔ چلو میں چائے پلواؤں، اور ویسے بھی تمہاری بھتیجی اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھانے میں پہنچنے والی ہے۔ سبتین شبیر کو ساتھ لیا آفس میں داخل ہوا تو واپسی کا بہانہ سوچتا وقاص بھی بھتیجی کی ذکر پر رکا۔ آ جاؤ برخوردار۔ وقاص مکمل تابعداری کا مظاہرہ کرتے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ابھی لیکچر کے بعد کیفے کی جانب چل دی تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے آتی اس کی دوست نے اسے پکارا۔ تم پورے 1 ہفتے کے بعد دکھائی دی ہو۔ ہمارا اس کے سامنے آ رکی، جس پر عبیر نے ایک طرف خالی میز دیکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگر آج گھر رہتی تو امی بیڑا غرق کر دیتی، ورنہ کون آتا ہے ان لیکچرز کے لیے۔ اس نے بیگ ایک طرف پھینکتے تقریباً منہ بسورا۔ اب کیا کیا؟ امارا نے پوچھا۔ یار اس رحیلہ کی پارٹی میں گئی۔ دس سپلٹ مائی ڈرنک، اس نے بتاتے کندھے اچکائے تو امارا نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور یہ بات تم اتنا نارملی بتا رہی ہو؟ جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ امارا کا دل کیا اس لڑکی کا سر پھاڑ دے، جبکہ عبیر اس کی فکر پر مسکرائی۔ یہ عام بات ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ابھی پرسکون تھی، اتنی ہی پرسکون جتنا کوئی ہو سکتا تھا، مگر اگر کل رات کی بات کی جائے تو اس سے زیادہ بے چین کوئی نہ تھا۔ امارا ابھی اس کے چہرے کا اطمینان جانچ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم سچ میں پشتون ہے نا؟ قبائلی پشتون؟ امارا نے کرسی سے ٹیک لگاتے پوچھا تو عبیر نے اسے پہلے دیکھا اور پھر اپنے حلیے پر نظر دوڑائی۔ بلیو جینس پر آف وائٹ شرٹ، پینٹ میں اٹکائے اس پر جینس جیکٹ میں تھی۔
جناب آپ کی حرکتیں اور حلیہ دونوں ہی مشکوک ہیں، امارا اسے اپنا تجزیہ کرتے دیکھ کر مسکرائی۔ کیونکہ میں وہ واحد چیز ہوں جو سلمان خان کے بس میں نہیں، وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مگر جواب دینا نہ دینا میری مرضی ہے۔ وہ مجھے کنٹرول کرنے سے ڈرتے ہیں اور میں ان کا اس ڈر کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ عبیر نے بات شروع کرتے اپنی جیکٹ سیٹ کی۔ اب تمہارے خان کا قبائلی روب اور دبدبہ کہاں ہے جو تم یوں آزاد پھر رہی ہو؟ ہمارا کیفے کے لڑکی کو چائے لاتے دیکھ خاموش ہو گئی۔ میرا باپ پشتون ہی ہے، اپنے قبیلے کے جرگے کا ایک اہم رکن، وہ بھی روایتی قبائلی ہے، مستون کا قبائل۔ وہی سوچ ہے، وہی زاویہ۔ دیکھا نہیں، جب کہتی ہوں کہ سلمان خان کی بیٹی ہوں تو لوگ مجھ سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، وہ میرے باپ کی وحشت سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہوگی تو کل لاش کسی پل کے نیچے سے ملے گی۔ عبیر ایک گھائل مسکراہٹ سجائے سر جھکا گئی۔ امارا گفتگو کی سنگینی کا اندازہ لگاتے خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری عزت نہیں کرتے۔ وہ تو میرے باپ کی عزت نہیں کرتے، صرف ڈرتے ہیں۔ عبیر کہتے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر اس کی گرمائش محسوس کرنے لگی۔ مطلب کوئی تبدیلی متوقع نہیں؟ امارا نے اندازہ لگاتے پوچھا تو عبیر مسکرا دی۔ نہیں، کیوں ہوگی تبدیلی؟ مجھے منہ زور میرے باپ نے بنایا۔ میں 6 سال کی تھی جب بابا نے کہا تھا کہ تم پشتون قبائل کی سردار زادی ہو، کبھی لحاظ اور مروت کا سہارا لیتے قدم پیچھے مت ہٹانا، مگر کبھی میرے مقابل نہ آنا۔ عبیر نے اسے اپنی زندگی کا اصول بتاتے چائے کی چسکی لگائی۔ اللہ ان پر رحم کرے جو تمہارا سامنا کریں گے، کیونکہ ابھی تو فقط 20 برس گزرے ہیں۔ امارا کے جواب پر کندھے اچکاتے وہ چائے میں مصروف ہو گئی۔ میں کم ان سر؟ وہ تینوں اس نرم آواز پر پلٹے تو شان سے بغیر اجازت کا انتظار کیے اندر آئی اور شبیر سلمان کے گلے جا لگی۔ سپتین نے وقاص کا دیکھتے اپنی سابقہ پیشین گوئی پر اترائے۔ وقاص تو اسے دیکھتے ہی مصروف تھا۔ 6 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ میچور لگ رہی تھی، میرون کھدر کی سادی شلوار قمیض اور اسی رنگ کا سویٹر پہنے اس کے لیے لمحوں میں امتحان بن گئی۔ پھر نہ تو اسے ایج گیپ یاد رہا اور نہ کوئی سبب یاد تھا، تو فقط اتنا وہ لڑکی اس کے لیے بے چینی کا سبب ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ آج نہیں کل پہنچے ہی پہنچے۔ وہ سب مینرز ایک طرف رکھتے آفس ٹیبل پر بیٹھی۔ سپتین نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناک بسوڑتے انہیں روک گئی۔ وقاص جو اس میں مصروف تھا، اس کی آواز پر دنیا و فہم میں واپس لوٹ کر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ تم گھر کیوں نہیں آئے؟ شبیر نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے شانزا کے ہاتھ پکڑتے پوچھا تو شانزا نے مڑ کر اپنے بابا کو دیکھا، مگر اسی دوران نظر وقاص پر پڑی۔ ارے آپ بھی آئے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں۔ وہ وقاص کو دیکھ کر تھوڑا سا پزل ہو گئی۔ کافی عرصے بعد آمنے سامنے آنا تھوڑا عجیب لگا، اس لیے تھوڑی کمپوز ہو کر میز سے اٹھی اور شبیر سلمان کے ساتھ رکھی دوسری کرسی پر بیٹھی۔ کیسی ہو؟ وقاص نے اس کی جھجک پر محظوظ ہوتے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ وقاص کی وجاہت اس پر اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ جو اب جواب دیتے تھوڑا محتاط ہوئی۔ میں تو ٹھیک، مگر آپ کی چلتی گاڑی کو بریک کیا میری وجہ سے لگی؟ وقاص مکمل توجہ سے نظریں اس پر جمائے بولا۔ سپتین صاحب اپنی بیٹی کی ہچکچاہٹ انجوائے کر رہے تھے۔ نہیں، وہ اچانک، وہ کہتے سر جھکا گئی۔ گھر کب آؤ گی؟ شبیر اسے پزل دیکھ کر وقاص سے جان چھڑاتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابھی نہیں، 1-2 دن لگیں گے، آپ آئیے نا پہلے۔ شانزا خود کو کمپوز کر کے شبیر کی جانب مڑی تو وقاص مسکراہٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ سپتین خاموش نظروں سے یہ سب دیکھتے چائے پینے لگے۔ مجھے اجازت دیں بابا، میں چلتی ہوں، ایک اسائنمنٹ دینی ہے۔ 15-20 منٹ گپ شپ لگانے کے بعد وہ اچانک اٹھی۔ چلو پھر تم اپنا کام ختم کرو، مجھے بھی سپتین کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ان کا جواب سن کر شانزا بیگ اٹھائے وہاں سے نکل گئی۔ ہاتھ کی صفائی دکھا گئی تمہاری بھتیجی؟ شانزا کے نکلتے سپتین نے مسکراتے شبیر کو دیکھا تو الجھا، جبکہ وقاص بھی اٹھ کر ان تک آیا۔ گاڑی کی چابی لے گیا، مگر ہوئی کوئی خبر؟ اللہ اللہ، پورا رنگ چڑھایا جویریہ کا۔ شبیر بھی اس کا کارنامہ سن کر ہنس دیے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وقاص نے اس کی بات سن کر ان سے اجازت چاہی اور وہاں سے چل دیا۔ بچے ہم سے بھی 4 رات آگے ہیں، شبیر اپنے بیٹے کی بے چینی سمجھی اور پھر شانزا کی شرارت پر ایک تبصرہ کیا جس پر سپتین بھی متفق دکھائی دی۔ شانزا 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 سپتین، وقاص اسے آوازیں دینے کی روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ جال وہ سن لے، مگر اپنا پورا نام وہ سن کر رکی اور ارد گرد دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا۔ آفس سے اٹھے گئے سینڈوچ کا ایک اور بائٹ لیا، اسکارف سیٹ کیا اور مڑی۔ شانزا لڑکی کے گروپ کے پیچھے سے نکلتے وہ سامنے آ رکا۔ وہ شانزا وقاص کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرائی۔ آپ یہاں؟ خیر کیسے ہیں؟ شانزا نے مسکراتے پوچھا۔ تو گاڑی نہیں ہے، کہاں جا رہی ہو؟
वकास ने उसके चेहरे को देखा जो कई सालों से उसे बेचैन कर रहा था। वो लड़की कई बार उसके दिल की मौजूदगी का एहसास उसे दिला चुकी थी। वकास सुलेमान उस स्पीकर के सामने हार बैठा था, मगर वो बेखबर मुस्कुराती इसके दिल को मज़ीद मुश्किल में डाल रही थी, और वकास इस यकतरफा एहसास का सितम सह रहा था। शानजा ने इसकी गहरी नज़रें खुद चेहरे पर महसूस करते खफ्त में इधर उधर देखा। तो पता चल गया कि आपको भेजा है कि वापस ले जाए मुझे? उसने इर्द गिर्द देखते पूछा, जबकि वकास अपने कंधे पर चादर ठीक करता इसके मासूम फिक्र से महसूस हो रहा था। नहीं जनाब, इनसे कहा भी आता और आपसे पूछना था कि ऐसा भी क्या कि चोरी की ज़रूरत है। वकास की नज़रों की तपिश शानजा का दिल जला रही थी। वो अहाद के पास जा रही थी। शानजा ने इसकी नज़रें अपने चेहरे से हटानी चाहिए। उसने रुख मोड़कर गाड़ी की तरफ इशारा किया जो कुछ फासले पर पार्क थी, मगर वकास की तवज्जो इसके कान में झूलता नन्ही चांदी का झुमका ले गया। बहुत कोशिश करते वहाँ से तवज्जो हटाकर इसके चेहरे पर नहीं जमाई। बाल पोनी में कैद और हाथों में किताबें और सैंडविच जवाब का इंतज़ार करते इर्द गिर्द देख रही थी। वकास कुछ नहीं बोला तो शानजा ने मुड़कर इसे देखा। आज अरमगान भाई से मिलने का इरादा है, इसलिए। वकास को ये मुंतज़िर देख शानजा ने वजह भी बता दी। आप तो पूछताछ का इरादा रखते हैं। शानजा की बात पर वकास का दिल धड़का। इसका दिल चाहा कि वो बताते कि इसलिए तो आया इसे थोड़ी देर मज़ीद नज़रों में रखने के लिए। क्या बना आपके ख्वाब का? शानजा ने एक नया सवाल पूछा। सीट मिल गई, वकास ने पैंट की जेब में हाथ डालते धीमी सी आवाज़ में कहा। शानजा को उसकी आंखों में नाचती खुशी नजर आई। मुबारक हो, बहुत बहुत। वैसे ट्रीट तो बनती है। शानजा ने उसे सराहा और साथ फरमाइश भी सामने रखी। ट्रीट तो जब कहो तो अभी। और तुम कहाँ तक पहुँची? अरमगान से क्यों मिलना, मतलब अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया? वकास ने साथ चलने का इशारा करते कदम बढ़ाए तो वो भी साथ चल दी। समझे पहुँच गई, बस दरवाज़ा खुला रह गया, वरना मैं तो सामने ही खड़ी हूँ। अब दरवाजे के पास खड़ा सिद्धि सा कज़न है, बस किस्मत। उसने अपनी खुशी में ख्याली दरवाज़ा खटखटा भी दिया था। आज देखती हूँ मुझ पर कैसे इनकार करता है। शानजा के लहजा का एतमाद और उसकी खुशी वाज़ेह थी। शानजा कहते कदम गाड़ी की जने बढ़ा गई तो वकास भी हाथ कमर पर बांधा पीछे पीछे चल दिया। तो ऐसा नेकी की शुरुआत 2 नंबर से? मैं छोड़ दूँ? वकास की ऑफ़र पर वो रुकी। उसकी ऑफ़र पर गौर करते उसकी आंखें सुखड़े पर याद आते सर नामे हिला। ये 2 नंबर नहीं, शरारत है, और मैं ऐसे शरारत नहीं करती जिसमें कोई रिस्क हो, और मुझे वहाँ अहाद के साथ जाना है। वह अहाद के साथ जाना चाहती थी और ये बात वकास भी समझ गया। वह 2 गाड़ी के पास ठहरे। शानजा ने चाबी अपनी मुट्ठी खोलते वकास के सामने की। ये भी ठीक, लाइसेंस नहीं, सो ज़रा ध्यान से। वकास अब जिद तो नहीं कर सकता था और वो अपने लिए रास्ता हमवार करते कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। वैसे भी हफ्तों बाद मुलाकात का अख्ताम वो किस खुशकुन जुमले पर करना चाहता था। इस हफ्ते बाबा पार्टी अरेंज करें और वो चाहते हैं इसमें रुस्तम अंकल और सप्तेन अंकल दोनों होंगे। मेरी कामयाबी की खुशी में शरीक करना चाहते। मेरे लिए तुम्हारी शिरकत मायने रखती है। मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहूँगा, वो एक जुमले में कह गया था जो वो काफ़ी अरसे से कहना चाहता था। वो समझ गया, जबकि इसका जुमला शानजा भी समझ गई। शानजा ने वकास को देखा। उसकी नज़रें सब वाज़ेह बता रही थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी एक अलग कहानी थी। और फिर आखिरी जुमला। वह एक बार फिर इस बार वो मर्द के सामने पजल हुई और फिर सर झुका गई। क्या समझूं? आओगी? वकास थोड़ा उसकी तरफ झुका तो शानजा नज़र उठाकर उसे देखा और उसके गाल तप गए, मगर लम्हों में खुद को कंपोज करते वो हाँ में सर हिलाते गाड़ी की जानिब मुड़ी। अगर बाबा आए तो ज़रूर, और वैसे अगर आप नेक सियासतदान हैं तो शानजा सप्तेन हमेशा आपके साथ रहेगी, एक सहाफ़ी और दोस्त की हैसियत से। शानजा ने भी लंबी गुफ्तगू समेटी। बेस्ट ऑफ लक, वकास ने विश करते अपने कदम पीछे हटाए। खुदा हाफिज़। शानजा गाड़ी में बैठी इस खुदा हाफिज़ का इशारा करते वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले गई। चलो हाथ, लेट हो गए। दूर से ही हाथ को आवाज़ देते वो बाइक पर बैठी। बाइक क्या, हाथ भी एक लम्हे के लिए किसी तूफ़ान की जद में लगा। बाइक संभालते उसने अपनी बहन की जल्दबाजी पर उसे घूरा और फिर अपने कॉलेज की पार्किंग में खड़ी बाबा की गाड़ी को घूरा जो उसे घूरने में मसरूफ़ थी। जब मैंने कहा था मैं पिक कर लूँगा तो इस वारदात का मकसद? वो भी बाइक स्टार्ट नहीं कर रहा था। भाई साहब, हमें देर हो रही है। शानजा ने इसकी घुरी को नज़रअंदाज करते कंधा थपथपाते कहा तो हाथ में अपना हेलमेट पहना। लाहौर के रास्ते का पता नहीं और गाड़ी समेत निकल आई। और क्या इन्हें सच में पता नहीं चला? बाबा, इन्हें भी खबर हो गई कि लेक्चर ख़त्म हो गए। हमारे तो सर्च टीम एक्टिव हो जाएगी इनकी, और अगर खबर हुई कि हम खबरनामा गए तो टांगे नहीं बचा पाऊँगा। बाइक स्टार्ट करते हाथ ने एक और अपनी बड़ी बहन को सख्त सुना रहा था जिस पर वो मुस्कुराई। इसकी तो फिक्र ही न करो मेरे भाई, सुलेमान अंकल इनके ऑफिस पहुँचे हुए हैं।
مل کر آئی ہوں، اور رہی خبر تو وہ انہیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا، مگر کہا کچھ نہیں، مطلب وہ جانتے تھے میں کہاں جانے والی ہوں۔ شانزا نے فوراً مسئلے کا حل سامنے رکھا تو وہ بھی مطلب سمجھ کر مسکرایا۔ تو کیا آپ چلیں؟ یار ابھی وقاص سے ملاقات ہوئی ہے، بابا ان کے ساتھ بزی ہیں۔ شانزا نے دوبارہ یاد کروایا تو وہ بائک پارکنگ سے نکالتے گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنی زوم میں نکل گئے۔ آج عیسیٰ میں سے ملا ہوں، بائک دوڑاتے ہاتھ میں بتایا تو شانزا مزید پرجوش ہوئی۔ کیسا ہے؟ شانزا نے پوچھ کے اس کے کندھے دبائے، جبکہ ہاتھ اس کی ملاقات پر یاد کرتے ہنس دیا۔ پہلے جیسا، وہ اسی کالج میں، اور آتے ہی چڑھ دوڑا مجھ پر۔ ہاتھ احتیاط سے بائک چلاتے اسے آج کی رودات سنانے لگا۔ مجھے ان کی ٹھیک نہیں نیت لگ رہی، ایک طرف وہ باپ بیٹا وہاں ابو کے پاس پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں عیسیٰ کی تم سے ملاقات۔ شانزا نے سوچتے کہا تو ہاتھ نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے مسکرایا۔ یاد نہیں؟ شبیر انکل نے کیا کہا تھا؟ جس دن سبتین لاہور واپس آئے گا اسے کان سے پکڑ کر رستم کے پاس لے جائیں گے۔ ہاتھ نے یاد کروایا تو شانزا کا چپ لگ گئی۔ وہ پھر سارا راستہ وہ سوچتے ہی گزار دیا۔ نازیہ بیگم تمام انتظامات سے فارغ ہو کر اپنی ساس کے سامنے بیٹھی جو صبح سحر سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، نظر سیڑھیوں پر ٹکی تھی۔ گھر کا یہ حصہ ان دونوں خواتین کا پسندیدہ تھا اور کوئی خاتون موجود نہیں تھی، نہ ساس کی بیٹی تھی اور نہ ہی ان کی بہو، کوئی بھی بیٹی۔ ان کا رشتہ ہر قسم کے زہر سے پاک تھا۔ سکینہ بیگم نے انہیں اپنی بیٹی مان کر یہ رشتہ نبھایا اور یہی وجہ تھی کہ اب ان کی زندگی کا ایک حصہ پرسکون تھا۔ 3 بیٹوں کی تربیت سے لے کر گھر اور گھرداری، ہر ایک چیز میں وہ دونوں خواتین پیش رہیں۔ سکینہ بیگم نے ایک بار پھر سیڑھیوں کو امید بھری نظروں سے دیکھا تو نازیہ مسکرا دی۔ اماں، وہ جا چکا ہے، فجر کی اذان کے بعد ہی نکل گیا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا۔ نازیہ نے ان کی بے چینی کے سدباب کیا تو سکینہ خاتون مرجھا گئی تھی۔ کل رات بھی نہیں ملا، 2 دن گھر نہیں اور آج بھی نہیں۔ سکینہ خاتون نے نازیہ سے اپنے پوتے کی شکایت کی تو اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ اماں، اسے سینے سے لگانے کے لیے تو میں ترس گئی ہوں، اتنے سال بعد تو گھر قدم رکھا ہے اس کم بخت نے، اور اگر آپ کی صحت کو خیال نہ ہوتا نا تو وہ کبھی نہ آتا اور نہ بشیر صاحب اسے آنے دیتے، اور ابھی تو وہ کتراتا ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، اس کا سب کچھ تو صرف وہ آغا ہی ہے۔ میں فون کروں گی، اپنی دادی سے ملائے آج۔ نازیہ نے ان کو تسلی دیتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، مگر آخری جملے پر سکینہ بیگم خوش ہو گئی۔ اس سے ملنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، مصروف ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دادی کو ترسائے۔ سکینہ خاتون کی آواز بھیگ گئی، سر پر لی چادر سے آنکھیں پونچھی اور نازیہ نے انہیں گلے سے لگایا۔ وہ ترسا نہیں رہا، بدلہ لے رہا ہے، اسے چھوڑیں، آج شام جلدی آئے گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آئے گا۔ نازیہ نے ان کے آنسو دیکھتے اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں کوسا۔ آئے تو یہ لڑکا، سکینہ خاتون نے بھی ان کی طبیعت درست کا ایسا ارادہ کیا۔ ارے رے، یہ کون سا رومانس چل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ڈیئر لیڈیز؟ ابھی وہ منجلے کو کوس ہی رہی تھی کہ چھوٹا صاحبزادہ اپنے کمرے سے نمودار ہوا، ایک ہاتھ میں انرجی ڈرنک پکڑے، ٹیمڈ شرٹ میں وہ یقیناً جم کرتا ہوا سیدھا وہاں آیا تھا۔ تم حلیہ دیکھو، کوئی شرم باقی ہے؟ یوں گھوم رہے ہو، گھر میں ماں ہے، دادی ہے اور بہن نہ صحیح ملازم تو ہیں۔ اس کے حلیے پر استغفار کرتی سکینہ بیگم اپنا منہ دوپٹے سے ڈھانپتی اس کو سخت سنانے لگی، جبکہ نازیہ اپنی صاحبزادے کی مسکراہٹ پر کلس کر رہ گئی۔ کیا یار دادی، اتنا تو چلتا ہے، یا وہ کیا ہوتا ہے، برقع عبایا پہنے لو۔ اس کی بکواس سن نازیہ نے ہاتھ میں آیا کشن اسے دے مارا۔ آپ یہ بتاؤ، عصر کے وقت کس کے گناہ بخشوا رہی تھی دونوں؟ ان دونوں کے سامنے صوفے پر ڈھیر ہوتے چھیڑا تو نازیہ نے ہاتھ میں آیا دوسرا کشن بھی دے مارا۔ ہے کوئی شرم، کوئی ادب، بڑے چھوٹے کی تمیز؟ عیسیٰ سلیمان میں نہ تمہاری طبیعت درست کر دوں گی، پہلے تمہارا باپ اور پھر اس کا باپ بھی گھر آئے۔ نازیہ نے تو ان کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی اور ساتھ داؤد پر بھڑاس نکالی۔ قسم سے کیا انصاف ہے، جو منہ نہیں لگاتا اسے بیٹھ کر دونوں رو رہی ہیں اور جہاں سامنے بیٹھا ہے وہ زہر لگتا ہے۔ عیسیٰ نے مکمل اداکاری کرتے ان دونوں کا خون جلایا۔ اٹھو فوراً تم اور جاؤ فوراً شرٹ پہنو، ملازمین ہیں گھر پر، بہن نہ ہو تو بھی، اور چند دن میں بھابیاں آ جائیں گی۔ نازیہ نے اسے منطق پیش کی جس پر عیسیٰ حیرت سے اپنی ماں کو تک رہا تھا۔ بھابیاں نہیں، بھابی، داؤد سلیمان کی شادی ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی انہیں بھائے گی، نہ شادی ہوگی اور میں ڈانس کر پاؤں گا۔ وہ بے سبب بکواس کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی بات سن دونوں خواتین ہولا کر رہ گئیں۔ اللہ کی پناہ زبان، اس لڑکی کی زبان میں نہ سایہ کر دوں گی میں، چلو جاؤ کمرے میں۔ نازیہ نے ایک اور تکیہ دکھاتے کہا تو وہ منہ بسورتے اٹھ پڑ کے اندر پڑ گیا۔ اماں،
میں اپنی اولاد کی حرکتوں پر پریشان ہوں یا شرمندہ، روؤں یا ہنسوں؟ نازیہ نے اب ان سب کی شکایت کی۔ شکر ادا کرو اپنے رب کا، سکینہ خاتون نے اسے سر پر پیار دیتے نصیحت کی، جس پر وہ پرسکون ہوئی۔ ارمغان نے پیون کو جانے کا اشارہ کیا، جو چائے رکھ کر اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سامنے والا اسے نظر انداز کیے آفس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آج بھی ویسے ہی جیسے بچپن میں تھا، وہی ٹیبل، وہی ایستھیٹک الماری، وہی قائد اعظم اور اقبال حضرت کی تصویر، بس آپ وہ نہیں، اور انباز نراز میں میرے لیے چاکلیٹس ہیں، اور قاسم انکل کی کرسی پر زہر لگ رہے ہو آپ مجھے۔ اس نے مکمل جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے دی تو ارمغان نے صبر کا گھونٹ پیا۔ داؤد کمرے کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آف وائٹ کمرے میں ترتیب سے رکھا براؤن فرنیچر اسے بھاتا۔ وہ کمرے کے درمیان رکتے آفس کے ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دائیں کونے میں ایک رائٹنگ ٹیبل پر رکھی کتاب آج بھی اسے ترتیب سے رکھی تھی۔ حیرت تو اسے یہ آج بھی ترتیب یاد تھی۔ ٹیبل سے تھوڑے فاصلے پر ایک صوفہ اور شیشے کا میز رکھا تھا۔ دوسری جانب پوری دیوار سے نصب لکڑی کی الماری اور اس میں رکھی گئی کتابیں۔ وہ ارمغان کو مکمل نظر انداز کرتا اس الماری کی طرف بڑھا۔ وہ مبہوت نظروں سے ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ تم بھی وہ نہیں ہو، 10 سال پہلے والے نہیں ہو، اسے کوئی چاکلیٹ بھی نہیں۔ وہ بات کرنے سے تھا تو اس پر پیار آتا تھا، اس کی فرمائش پوری کرنے کو دل کرتا تھا، مگر ارمغان کی اس سخت آواز میں کہا گیا جملہ سن کتاب کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ رکے۔ ہاتھ واپس جیب میں اٹکاتے وہ انہیں قدم سے واپس آیا۔ ہاں وہ تو ہے۔ داؤد نے اس کے طنز پر فقط مسکراہٹ سے کام لیا اور واپس کرسی پر جا بیٹھا۔ سنا ہے بڑا مشہور ہو رہا ہے ہمارا اخبار۔ خیر نام تو خوب کیش کر رہے ہو بابا اور چچا کا، اور آفس پر بھی صحیح قبضہ کیا۔ داؤد نے اپنا چہرہ نارمل کرتے ایک بار پھر اسے دیکھا جو اس کے سنہرے لفظوں پر بفر رہا تھا۔ ویسے بتائیں تو اب میں کیسا ہوں؟ داؤد نے ایک اور سوال کیا۔ اب تمہیں دیکھ کر زمان خان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب تم سامنے آتے ہو تو لگتا ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جان لے لوں گا تمہاری۔ نہ تو اب تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ تمہاری کامیابی پر فخر۔ اس وقت میرے سامنے 3 پیس سوٹ، مہنگی گھڑی، مہنگا پرفیوم اور آنکھوں کی سرخی سمیت کوئی وحشی لگ رہے ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے منہ توڑ دوں تمہارا۔ ارمغان الفاظ اور نفرت کی شدت سے بالا تر ہوتے سنتا تلخ ہوا کہ داؤد کو لگا اس کا منہ توڑ دیا اس نے، مگر چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ مسکرا دیا۔ تمہاری نظروں میں تو میرے لیے کیا اس دفتر کا ادب نہیں رہا۔ ارمغان جانتا تھا وہ کہاں کیوں اور کس لیے آیا ہے۔ اس وقت وہ غصے میں جل رہا تھا، جبکہ داؤد سب سن کر فقط مسکرا ہی رہا تھا۔ ہم آپ کے ایسے تباہ کن الفاظ کے قدردان ہیں، اور مجھے کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ جان شاید آپ کے ہاتھوں میں ہی جائے گی۔ داؤد چائے کا کپ اٹھاتا بولا تو ارمغان نے اس کی بات پر اپنے چائے کے کپ کی گرفت سخت کی۔ اسے آخری جملہ کہیں اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ اسے چھپا گیا۔ اخبار کے مالک کو ہی زینت بنا دیا، یہ اچھا نہیں، مجھے برا لگا۔ داؤد کے چہرے سے تمام تاثرات غائب تھے۔ چہرہ اسپاٹ تھا، آنکھیں خاموش، کیونکہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ ارمغان کا جواب سخت ہوگا۔ اچھا، وہ ہتھیار اسمگل کرتے ٹرک کا رونا آئے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اپنا جملہ درست کرو، کیونکہ منافق کو مسجد کبھی راس نہیں آئی، جانتے ہو نا یہ بات؟ ارمغان کی بات سن کر وہ سر جھکا گیا۔ یہ جگہ کی عقیدت نہیں، قیمت اور مالک کی بات ہو رہی ہے، اور قیمت مجھے ہمیشہ راس آئی ہے۔ داؤد چند لمحے کے بعد بولا، مگر اب بات کرتے ہوئے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہم 50-50 پوزیشن پر ہیں، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر چلے۔ مخالفت اکثر شراکتوں پر بھاری ہو ثابت ہوئی ہے۔ اس نے رک کر جملہ مکمل کیا جو ارمغان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اس وقت کو دھمکی داؤد سلیمان اسے دے رہا تھا، وہ پچھلے 5 سالوں کی تمام دھمکیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پوری دنیا سے پنگا لینے کے بعد اب آپ کا دل ہے کہ مجھے چھیڑے؟ تو بتانے آیا تھا کہ شعلوں کو ہاتھ سے اٹھانے والے کے ہاتھ جھلس جاتے ہیں، اب چاہے انہیں پانی سے بچانے کے لیے چھوا گیا ہو۔ داؤد نے کپ کے کنارے انگلی پھیرتے نظریں سامنے بیٹھے ارمغان پر جمائی۔ مقابل کھڑے شخص سے لڑنا آسان ہوتا ہے تو اور خود سے لڑنا عذاب۔ زمان خان، کمشنرز اسحاق یا وہ بیگ اور چودھری سڑک پر کھڑے پتھر مارے گئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن میں نے یہاں اندر بیٹھ کر انگلی بھی اٹھائی تو دل کو چیر کر گزرے گی۔ داؤد نے سخت چہرے، منجمد تاثرات لیے وہ سب کہہ دیا جو ارمغان کو اس سے مزید کئی سالوں کی مسافت پر لے گئی۔ وہ داؤد کی بات سن کر مسکرایا۔
چائے کا کپ خود سے دور کرتے کرسی سے ٹیک لگائے خاموش نظریں داؤد پر گاڑ گئیں۔ مجھے تو انگلی اٹھانے کی نوبت بھی پیش نہ آئی اور تم جل گئے داؤد سلمان۔ تم مالک ہو اس جگہ کے، مگر مالک ہم بھی ہیں۔ فیصلہ تم کرو تو فیصلہ میرے حوالے ہے۔ تم کہو گے نہ تو کرنا، نہ کرنا مجھ پر منحصر ہے۔ تم سلمان کے مال کے مالک تو میں قاسم کی میراث کا، لیکن تم پوزیشن بھول گئے، تم سبطین کے نام کو نائب کو بھول گئے۔ داؤد کو شانزہ کا ذکر تپتے صحرا میں جھلسی ہوا کا جھونکا لگا، مگر وہ اپنی مٹھی مزید سخت کر گیا۔ یہ گیم اب 50-50 نہیں رہی، اکثریت اور اقلیت کی ہے۔ تم اس بار یہاں اقلیت ہی ہو۔ تم اندر بیٹھ کے بھی سوائے کوسنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات ان بیگ چودھریوں اور خان کے پتھروں کی زد میں آئی جان کی، تو میں، میرے گھر والے اور یہ سب جو میرے ساتھ ہے اس وقت تک ہی زندہ ہیں جب تک ان کی زندگی ہے۔ موت کا ڈر نہیں مجھے، کئی بار مر لیا ہوں میں۔ یہ کہتے داؤد کو ارمغان کی آنکھوں کے کناروں میں تیرتی نمی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مگر یہ غلطی کرو، ذرا سی تکلیف دے کر دیکھو کسی کو بھی، تمہاری دنیا تم پر حرام نہ کر دی تو میرا نام بھی ارمغان رستم نہیں، کیونکہ مقابلے پر رحم نہیں کیا جاتا مگر رحم موجود رہتا ہے، مگر ساتھ کھڑے سے مقابلہ کرتے رحم کر جاتا ہے۔ ارمغان نے صاف الفاظ میں جواب دیا، جس پر داؤد نے ٹیک چھوڑتے اپنا کوٹ سیدھا کیا اور مسکراتے اس کا چہرہ دیکھا۔ موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جس موت کو ذکر کرتے آنکھیں بھیگی ہیں وہی موت سامنے آئے گی، کیونکہ بھلے یہاں روحیں نکال کر جان لیتے، مگر جس موت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جان روح کو جسم میں قید کر کے لی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر نہیں، مگر ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہر شخص اس خوف سے عاری ہو۔ جن ساتھیوں پر بھروسہ کر کے میرے سامنے بہادر بنے ہوئے ہوں، ابھی ان کے سامنے بک جائیں گے۔ کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی ڈر اور کوئی زندگی کے عوض۔ سچ کا ساتھ دینے والے لوگوں کو بیدار کرنے والے بڑے آئے، مگر جس قوم میں آپ سچ کی شمع جلائے بیٹھے ہیں نا، محمدی ہو کر بنی اسرائیل والا چال چلن ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی کوئی بات نہیں رہ گئی۔ رب رحیم ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کریم کیا، ورنہ کوئی حال نہیں ان کا۔ سامنے رکھ ہدایت پر ایمان لاتے، کچھ مصرے سن صوفی ہونے والے، اور پھر اس کلندری میں ایمان والوں نے اتنا اعتبار۔ افسوس ہوا۔ داؤد نے ایک آخری کوشش کی، مگر الفاظ سخت تھے، اتنے کہ ارمغان بھی چپ کر کے رہ گیا۔ داؤد چاہ کر بھی ان سب میں شانزہ کا نام نہ لے سکا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا ارمغان کھڑا ہوا، مطمئن قدم اٹھاتا اس کے سامنے آیا۔ داؤد بھی اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل اگر ختم نہ بھی ہو تب بھی اب یہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ افسوس ہے کہ ایمان باقی نہیں۔ کیا ہوا کہ کلندر کی کلندری انہیں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں کہ اب کوئی ہی ایمان والا ملتا ہے، ملتا تو ہے۔ کوئی بات نہیں کہ تم جلانا جانتے ہو، مگر کبھی جل کر دیکھا ہے؟ کمزور ایمان والے ہلکی تپش پر جلنے والے رستہ بدل مجھے سمجھانے آئے ہو؟ سہ جانے والے سہ کر بھی ایمان ترک نہیں کرتے۔ تم دھمکانے آئے تھے، میں سمجھا رہا ہوں۔ میں مر گیا تو مر کر زندہ رہ جاؤں گا۔ داؤد سلیمان زندہ ہو کر بھی بھلا دیے جاؤ گے، اور جو بھلا دیے گئے ان کی قبر بھی باقی نہیں۔ تم نے کبھی جسم میں قید روحوں کو دیکھا ہے جو آج بھی زندگی بانٹ رہی ہیں؟ اور اب تم بتاؤ، کتنی جانوں کو خون ان ہاتھوں پر سجائے میرے سامنے آئے ہو؟ کتنے نئے جرم کو چھپانے کی کوشش میں مجھے 35% کا درس دینے آئے تھے؟ سدھر جاؤ ورنہ۔ ارمغان نے رک کر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا اور کسی نوکے میں بھٹکی نگاہیں۔ ابھی تو شاید بھٹکے ہو۔ اگر باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ جب محبوب بھی بھلا دیا جائے تو وقت کھو دیتا ہے۔ ارمغان نے بغیر کسی لحاظ دو ٹوک الفاظ میں بات واضح اس کی ذات پر ختم کی، جس پر وہ کلس کر رہ گیا۔ وہ خود ایک بار جل تو گیا، مگر پھر بھی مسکراتے ہاتھ میز پر پڑے فون کی طرف بڑھایا اور بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو سہنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہاں پر صبر نہیں، ایمان آزمایا جاتا ہے۔ مجھ جیسے جل کر مر گئے تو باقی تم جیسے بھی نہیں رہیں گے۔ داؤد نے بات ختم کی، اپنی کہی اور وہاں سے نکل گیا۔ ارمغان نے اس موزوں لڑکی کو دیکھا جو اسی کے ہاتھوں پلا بڑھا تھا، مگر اب اس کے سامنے کھڑا اس کے رستے کا تعین کر رہا تھا۔ تم بکھرے نہیں ہو، نسور بنے ہو۔ جلنے والے تو خود ختم ہوتے ہیں، تم تو لگتا ہے صرف سلگتے گئے ہو۔
داؤد سلیمان۔ ارمغان خراتا اپنی کرسی کی طرف بڑھا کے اس کے سیکرٹری نوک کرنے کے بعد اندر داخل ہوا۔ سر، مس شنزا آئی ہیں، اس نے خبر دی تو ارمغان کا غصہ کہیں غائب ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ سامنے لیے تو آنکھیں دھندلا گئی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے شکن عمارت کو دیکھا، دل شکن عمارت کو دیکھا اور پھر بے بس ہوتے سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ ایک ہلکی سی سسکی سن فیروز نے سائیڈ مرر سے اپنے باس کو تڑپتے دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ داؤد سلیمان، زندہ ہو کر بھی بھلا دیے جاؤ گے، اور جو بھلا دیے گئے ان کی قبر بھی باقی نہیں۔ تم نے کبھی جسم میں قید روحوں کو دیکھا ہے؟ وہ آج بھی زندگی بانٹ رہی ہیں، اور اب تم بتاؤ کتنی جانوں کا خون ان ہاتھوں پر سجائے میرے سامنے آئے ہو، کتنے نئے جرم کو چھپانے کی کوشش میں۔ ارمغان کی آواز کونوں کو چیرتے اسے نئی تکلیف سے دو چار کر گئی۔ میں صرف آپ کا مخالف نہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں مجرم میں آپ کی روح قید کیے ہوئے ہوں۔ اس نے سر اٹھاتے ایک گہرا سانس لیا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے سائیڈ مرر میں فیروز کو دیکھا جو تھوڑی دور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فیروز چلو۔ وہ کمپوز ہوتے گاڑی سٹارٹ کیا تو فیروز بھی لمحوں میں اس کے ساتھ بیٹھا۔ باس، فیروز نے پکارا تو فون ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے اشارہ کرتے پوچھا، شانزا میڈم ابھی اندر گئی ہیں؟ شانزا کا نام سن لب دھیمی مسکراہٹ کو چھوتے ساکن ہوئے۔ ایک بار پھر خبر نامہ کی عمارت کو دیکھا، مگر اس بار نظروں میں نرمی تھی، اور پھر سر جھٹکتے گاڑی بڑھا دی۔ سیکرٹری اس کے پیچھے چلتا کمرے میں داخل ہوا جس کی ہر چیز کو پہچان شانزا مستقل مسکرا رہی تھی۔ سیکرٹری کو مکمل نظر انداز کرتے بیگ کرسی پر رکھتے وہ سامنے بڑے ایک رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھیں جہاں قلم، لیمپ چند لکھے اور کچھ صاف صفحے آج بھی اسی نفاست سے پڑے تھے جس نفاست سے اب وہ اپنے بابا کے کمرے میں دیکھتی تھی۔ اس کمرے کے باہر نیم پلیٹ اس کا خون بڑھا گئی تھی جس پر واضح سنہری رنگ میں لگایا گیا تھا، سبطین حسن کالم نگار و تجزیہ نگار۔ آپ سچ میں سبطین صاحب کی بیٹی ہیں؟ سیکرٹری زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ نہیں، بیٹی تو گھر ہے ان کی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اس قلم کو چھوا اور اسے جواب دیا جس پر وہ بیچارہ الجھ گیا۔ شانزا اپنی اس مختصر فتح پر مسکرائی۔ وہاں موجود ہر شے آج بھی ویسی اور صاف شفاف رکھی گئی تھی، مطلب کوئی بھی سبطین حسن اور خلش کو بھولا نہیں تھا۔ یہ نائب ہے سبطین حسن کی۔ شانزا نے مڑ کر ارمغان کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھتے بھائی کے گلے جا لگی۔ اس دفتر تک پہنچنے کے لیے آپ نے مجھے پاگل کر رکھا تھا محترمہ۔ اپنے سینے سے بوجھ ہٹتے دیکھے ارمغان نے اس بچی کو دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ارمغان رستت صاحب یا پھر بھائی؟ وہ رسمی انداز میں اس کا نام لیتی اس سے الگ ہوئی، جبکہ ارمان اس کے ہاتھ میں پکڑا قلم دیکھ کر مسکرایا جس کو وہ میز سے اٹھا چکی تھی۔ ارمغان کا لہجہ اپنی چھوٹی کزن کو دیکھ کر مزید نرم پڑا۔ شانزا سبطین، تو سکون مل گیا اس جگہ قدم رکھ کر؟ ارمغان اس کے سامنے آیا جبکہ وہ ابھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا سوال سن کر نام میں سر ہلایا۔ سیکرٹری بھی ارمان کا اشارہ سمجھ کر چلا گیا۔ نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے سکون غرق ہونا شروع ہوتا ہے۔ بچپن سے اس جگہ اور کرسی کو تو عادت تھی، اب یہاں سکون نہیں ملتا۔ ماضی ایک ایک منظر واضح نظر آتا ہے، اور جیسے آپ یہ نہیں جانتے۔ شانزا کے جواب پر ارمغان مسکرایا جبکہ ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سبطین صاحب کے ٹیبل کے سامنے رکھی کرسیوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھے۔ جانتا ہوں، یہ جگہ آگ سے بنی ہے، اس لیے تو حیران تھا کہ اس آگ کو کیوں چن رہی ہو۔ اس جگہ کو سلیمان، قاسم اور سبطین نے پروان چڑھایا تھا، مگر اب تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں، اور اس جگہ سے عقیدت رکھنے والا رستم بھی اندھیروں میں غرق ہے۔ ارمغان نے بات شروع کی تو وہ بھی بات کی نوعیت سمجھ کر سنجیدہ ہوئی۔ آگ لگا کر آئی ہوں یہ سوچ کر کہ اگر کو آگ سے کاٹیں گے، جگہ چاہے کوئی بھی ہو ارمغان بھائی، وہ پر ہو جاتی ہے، چاہے ہو جگہ دل، دماغ ہو، کوئی خالی کاغذ یا پھر کوئی مقام۔ آپ نے قاسم صاحب کی عقیدت کو سنبھالا ہے، اور میں سبطین حسن کی جگہ پر لکھے خون کے چھینٹوں کا حساب لینے آئی ہوں۔ فرق اس بات پر پڑتا ہے کہ ہم میں سے کون، کیوں اور کس طرح یہاں ہے، بلکہ فرق تو یہ ہے ہم آگے بڑھ کر واپس آئے ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے واپس مڑ کر نہیں دیکھتے، اور ہم مڑ کر قدم بقدم چلتے واپس آئے ہیں۔ کیا آپ نہیں آئے واپس؟ اب بات رہی آگ کی، تو لوگ جہنم کی آگ بے خود کما رہے ہیں، یہ تو فقط تپش ہے۔
شنزا کے ایک ایک جملے کا مطلب اور مقصد سمجھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شنزا کو اپنے باطن کی جگہ سنبھالنی ہے، مگر وہ تو اس جگہ لگے خون کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ بدلے کا ارادہ ہے۔ داؤد سے ٹکراؤ کے بعد وہ مزید جھٹکے پر ساکن تھا۔ معافی کی قائل نہیں، اور ویسے بھی معافی خطاؤں کی ملتی ہے، گناہوں کی نہیں، اور وہ بھی تب جب کوئی پشیماں ہو۔ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ساتھ کھڑا کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ آپ لڑ رہے ہوں، مگر مجھے ختم کرنا ہے۔ شانزا نے کہتے سر جھکا کر آنسو پونچھے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کے جواب کے بدلے یہ سوال اس نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور پھر گہرا سانس لیا۔ 30 سال، اور ان 30 سالوں میں 8 سال بدلے کا سوچ کر گزارے، اس نے جواب مختصر دیا۔ کندھے پر موجود نشان کا بدلہ؟ ارمغان نے اب ہوش سنبھالا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، رستم ماموں کی الماری میں پڑے خون آلود کپڑوں کا بدلہ۔ وہ فوراً بولی۔ 32 سال ہو گئے مجھے اس دنیا میں آئے، اور ان 32 سالوں میں سے کئی سال اس جگہ پر لگے خون کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ اس جگہ کو اپنا سب کچھ دیا ہے، مگر اس کے کونوں قید سانس بحال نہیں کر سکا، بلکہ میری کئی سسکیاں یہاں قید ہیں۔ وقت، سکون، خاندان، احساس، محبت، نفرت، اس جگہ نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ خوشیاں، تکلیفیں، نفرت، احترام۔ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ ابھی ابھی اپنی آخری آس اس جگہ کے سپرد کی ہے۔ شانزا کی اس کی بات مکمل خضوع خضوع سے سنتی اور پھر جواب کے لیے تیار ہوئی۔ اسی لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں کہ یہ جگہ عام نہیں، شاید آس نہ صحیح مگر امید تو بن سکتی ہوں۔ یہ سبطین حسن کی پہلی محبت ہے، اور اس کے پہلے عشق کا گواہ بھی۔ اسے ان تینوں نے خون سے سینچا تھا، اور اب آپ، اس کی در و دیوار پر میری ماں کا، قاسم احمد کا خون ہے، سیرت کی ننھی روح ہے۔ اس کی راہداریوں سے اب بھی قاسم احمد اور سبطین حسن کے لفظ گونجتے ہیں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ 6 سال بعد میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس جگہ پر لگے ان کے خون کے دھبے ہم نے صاف کر دیے ہیں۔ مزید 10 گزر جانے کے بعد بھی ہم اس جگہ سے قاسم اور سبطین کے لفظ سنائی دیں۔ میں نے جگہ کے ہر ایک مرحلے کو دیکھا ہے، اور پھر اس جگہ سے دور ہوتے اپنے بابا کو سسکتے بھی دیکھا ہے۔ اگر آپ کا حق ہے کہ اس کا جگہ کا بدلہ لیں، تو مجھے بھی حق ہے کہ اس جگہ کے مکینوں کا بدلہ لوں۔ یہاں بچپن گزارا ہے، اور لڑک پر اس جگہ کو سوچ کر گزارا ہے۔ شنزا نے اپنی طرف سے ایک مضبوط اور مکمل دلیل سامنے رکھی، جو سچ میں مضبوط تھی۔ اتنی کہ ایک لمحے کے لیے ارمغان جواب کی تلاش میں چپ رہ گیا، مگر وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، مگر شنزا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ مگر مخالف کون کون آ چکا ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ بہت مشکل جگہ ہے، آگ سے دہکتی، دھند سے اٹی۔ کیا کیا نہیں سہا یہاں لوگوں نے، کون کون سے الفاظ، کس کس طرح کی دھمکیاں، کیا کیا چوٹ۔ شانزا یہ بہت مشکل ہوگا بیٹا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہی جواب بن پایا۔ بھائی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مضبوط ہوں، میں سہ جاؤں گی۔ مجھے میرے بابا اور مجھ سے چھوٹے بھائی نے پروان چڑھایا، اور نارمل لوگوں کی طرح انہوں نے مجھے ایک ایسی لڑکی ہی طرح ہی ٹریٹ کیا جس کا چونک جانا بھی سانس روکنے کے برابر ہے، کسی پھول کی طرح جس سے کوئی پھول بھی نہ ٹکرایا گیا ہو۔ میں نے ان 15 سالوں میں کوئی بھی مشکل براہ راست خود پر برداشت نہیں کی، مگر اسے سبب بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں کر ہی نہ سکوں گی۔ ایک بار کوشش تو کر ہی سکتی ہوں۔ شانزا نے بات بہت سلیقے سے لپیٹی، جسے سنا ارمغان بھی نرم پڑا۔ اب مخالف وہ ہیں جو کندھے مل کر کھڑے ہوتے تھے کبھی۔ ارمغان کی آنکھیں یہ بتاتے غمگین ہوئیں۔ برابر کھڑے انسان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیوں کہ وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، کیونکہ مخالف تو فقط آپ کو دیکھ پاتا ہے۔ تو کیا ہوا، جو ہماری پہنچ دیکھ چکا ہے اسے ہم بھی جانتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم مل کر دیکھ لیں گے، شانزا جواب دیتے مسکرائی۔ ارمغان چند لمحے اس کے جواب پر خاموش رہ گیا۔ تو محترمہ، اگر سبطین حسن کی نائب اپنی جگہ سنبھالیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جہاں کہیں لگے کہ تم خطرے میں باز نہیں آؤں گا، تمہاری حفاظت پر کوئی رسک نہیں لوں گا، اور آئندہ کبھی بھی۔ سبطین صاحب کی مرضی کے بغیر مجھ تک بھی نہ آنا، اور رہی بات تمہارے اس بھائی کی، تو اسے تو میں خود پوچھ لوں گا۔ ہر فرمائش پورا کرنا واجب نہیں اس پر۔ ارمغان کے اس عارضی غصے پر وہ مسکراتی اپنے فتح کا جشن منا رہی تھی۔ بابا جانتے ہیں آج یہاں آؤں گی۔ شانزا کے چہرے پر اچانک شرارت در آئی، جس پر ارمغان بھی سب بھول کر ہنس دیا۔ اللہ یہ شرارت مسکراہٹ آباد رکھے۔ ارمغان نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سر، داؤد ابھی ارمغان کے دفتر سے نکلا ہے۔
وہ سگریٹ پینے میں مصروف تھا کہ اس کے آدمی نے خبر دی۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا اسے مسلتا مسکرایا۔